अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन टॉक और मैं हूं नासिर हबीब। फूड सप्लाई और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्या ऊपर क्या असरात हुए हैं कोविड के, ख़ास तौर पर जनरल मासेस के अंदर, और जो न्यूट्रिशनल इम्प्लीकेशंस हैं पोस्ट कोविड, उसके ऊपर उसको निमटने के लिए मुख्तलिफ इदारे और इंडिविजुअल्स और हुकूमत क्या इक़दाम कर रहे हैं। फूड फोर्टिफिकेशन है क्या, क्यों की जाती है, कौन करता है, नेशनल फोर्टिफिकेशन अलाइंस क्या है, किस तरह काम करता है और किन के साथ मिलकर काम करता है, इस तरह के बहुत से सवालात उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद होंगे हाईली एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट फील्ड के, डेकेड्स का जिनका एक्सपीरियंस है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर ख्वाजा मसूद अहमद, नेशनल कोऑर्डिनेटर न्यूट्रिशन, नेशनल फोर्टिफिकेशन अलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज, रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। उनका 25 ईयर से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ प्रोफेशन के अंदर एक्सपीरियंस है एंड मोर देन 15 ईयर्स न्यूट्रिशन और फोर्टिफिकेशन के अंदर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और लोग समझ रहे होंगे जितना एक्सपीरियंस मैंने बताया कि बहुत ही कुछ सीनियर होंगे, बट यू आर वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल जॉइंड अस। थैंक यू सर। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं इस फील्ड के अंदर, अगेन डेकेड से काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, चेयरमैन हैं फूड साइंस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, डायरेक्टर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस GCUF, मेंबर हैं साइंटिफिक पैनल पंजाब एंड सिंध फूड अथॉरिटीज़, लीड कंसल्टेंट हैं डिफरेंट फूड कंपनीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उमैर अरशद साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पर फैसलाबाद से तशरीफ़ लाने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले बताइएगा, जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है ये व्यूअर्स के लिए आमतौर पे ये क्या है, ये किस तरह सप्लाई आपके ख्याल में मुतासर हुई है कोविड से? थोड़ा सा अगर हम सिक्योरिटी की डेफिनेशन की तरफ चले जाएं, किसी चीज़ की मौजूदगी जो है बमिक़दार वाफिर, कोई भी चीज़ हो जो कि इस्तेमाल के लिए है और उसकी मौजूदगी वाफिर मक़दार में मौजूद भी है और अवेलेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, तो उसे हम सिक्योरिटी कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, फूड सिक्योरिटी और फूड इनसिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी से मुराद ये है कि अगर आवाम के पास फूड की, जो कि उनकी कैलोरिक ज़रूरियात के लिए, तवानाई के लिए, जो उनको ज़िंदा रहने के लिए खुराक चाहिए, अगर वो उनके पास मौजूद है, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये फूड सिक्योरिटी है। और अगर वो नहीं है तो हम कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में ये इतने फ़ीसद आवाम जो है वो फूड इनसिक्योर है। इसी को ही अगर हम आगे लेके चले जाएं तो वो फूड, वो ग़िज़ा जिसमें न्यूट्रिशन हो, वो ग़िज़ा जिसमें तवानाई हो, जिसमें ताकत हो, वो न्यूट्रिशस फूड कहलाती है। तो जो चीज़ हम फूड सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ही हम अगर न्यूट्रिशस फूड की अवेलेबिलिटी है, एक्सेस है आवाम को, तो हम कहते हैं कि जी यहाँ पे न्यूट्रिशन फूड है उतनी ही न्यूट्रिशस फूड सिक्योरिटी है। और अगर आवाम तक न्यूट्रिशस फूड नहीं मिल रहा, कई वजूहत हो सकती हैं, प्राइसेस हो सकती हैं, अवेलेबिलिटी हो सकती है, एक्सेस हो सकती है, तो हम कहते हैं कि जी ये इतने % हमारी आवाम जो है वो न्यूट्रिशस फूड से इनसिक्योर है। और न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी है ये क्या पहले ही चैलेंज था? अगर हम उसे प्री कोविड की बात करें, प्री कोविड भी ये कोई चैलेंज था या सिर्फ कोविड के आने से ही ये चैलेंज हुआ? नहीं, न्यूट्रिशस फूड सिक्योरिटी तो हमारे मुल्क में प्री कोविड नहीं, पिछली तकरीबन निस्फ दहाई से 50 साल से ही चैलेंज रहा है। हमारे यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को कि जी फूड के अंदर न्यूट्रिशन कौन सी होनी चाहिए, न्यूट्रिशस फूड क्या है। एक तो वैसे ही हम कह सकते हैं ना कि फूड इनसिक्योरिटी है, हमारी बहुत सारी आवाम जो है उस तक नॉर्मल खुराक भी नहीं पहुँच रही, लेकिन जिन तक पहुँच रही है उनको भी नहीं पता कि हमें क्या खाना चाहिए। तो जो न्यूट्रिशस फूड इनसिक्योरिटी है वो पहले से ही थी। हाँ, ये हुआ है कि कोविड की वजह से उसमें इजाफा हो गया है। ये पहले चैलेंज था डॉक्टर उमैर, जो पहले ही एक चैलेंज था, पहले ही लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रही थी न्यूट्रिशियस फूड। सो अब वो कोविड ने इसको किस तरह एक फर्दर, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ कोविड-19 का? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। जिस तरह ख्वाजा साहब ने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बता दिया है कि जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, बेसिकली फूड मौजूद है लेकिन उसके अंदर जो आपको न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली चाहिए असल में एक कंज्यूमर को, वो मौजूद नहीं है। वो क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए कि उनकी बॉडी की मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें उसको आयरन चाहिए, फॉर एग्जांपल जिंक चाहिए, विटामिन सी की मुख्तलिफ मकदार चाहिए, तो उसकी जो मकदार का तनासब है फूड के अंदर मौजूद होना जो है वो नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। अच्छा, वो जिस तरह सर ने कहा है कि 50% तकरीबन ईयर से तो पहले इनसिक्योर हम चल रहे हैं। जो चैलेंजेस हमें दरपेश लगता है कि तो जो पहले 23 ईयर्स थे या 20 ईयर्स थे उस वक्त बेहतर था, या आपने ये वैसे एक फिगर दी? मैं बताता हूँ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है ना जी,
تو انڈسٹریلائزیشن اور پروسیسنگ کے ساتھ نیوٹریشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتی ہے فوڈ کے اندر, جو اس وقت ہمارا پورا ایک جو گراف چل رہا ہے. جب پہلے جس طرح آرگینک فوڈ زیادہ لوگ کھاتے تھے تو زیادہ نیوٹریشس ہوتی تھی, آج تو وہ بیلنس آٹومیٹکلی نیچرل بیلنس ہوتا تھا اس کا, وہ نیچرل پاپولیشن بھی کم تھی, پروڈکشن زیادہ تھی, ایکسیس تھی ان کی, آرگینک فوڈ لوگ زیادہ یوز کرتے تھے, کچن گارڈننگ زیادہ تھی. اب دیکھنا کچن گارڈننگ کہاں پہ ہے, کہیں نہیں ہے, کسی گھر میں نہیں ہے. پہلے آج سے 25-30 سال پہلے چلے جائیں تو ہر کوئی اپنی کچن گارڈننگ بھی کرتا تھا, گاؤں میں تو ہوتا ہی تھا, شہر میں بھی تھا. اچھا, پوسٹ کووڈ جو آپ نے کویشچن کیا ہے نا کہ پوسٹ کووڈ بہت زیادہ امپیکٹ آیا, تو جس طرح اس نے کووڈ نے بہت زیادہ انڈیکیٹرز کو چھیڑا ہے نا, اس پہ اس نے فوڈ سپلائی کو بھی بہت بری طرح جو ہے فوڈ سپلائی کس طرح سفر ہوئی اس سے. بالکل ایسا ہی ہے, دنیا میں تو فوڈ سپلائی اس طرح سفر ہوئی ہے کہ جتنی پروڈکشن تھی نا جی, ایک تو لیبر شارٹیج ہوئی, ایک ٹرانسپورٹ شارٹیج ہوئی کیونکہ موومنٹ بالکل بلاک ہو گئی, اور جو ریچ آؤٹ تھی فوڈ کی, پیرشیبل فوڈ کی پرٹیکولرلی وہ نہیں پہنچ سکی وہاں تک جہاں جانی چاہیے تھی. پاکستان جیسے ملک کو یہ ایک چیلنج تو تھا لیکن اپرچونٹی بھی تھی, کیونکہ ہم بہت ایکسیس میں کچھ فوڈز جو ہیں, ساری فوڈز تقریباً پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے. اور پوسٹ کووڈ اس طرح ہوا کہ لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی بہت کم ہوئی, کیونکہ جابس ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوئی, پرچیزنگ پاور کم ہوئی, کنزیومر کے اینڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ پل جو ہے وہ ختم ہو گیا, کیونکہ وہ خرید ہی نہیں سکتا نیوٹریشن فوڈ. تو اس لیے جو زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں جی, اس میں مڈل کلاس کے لوگ جو لو ویجرز جو ہیں وہ اس نے بہت زیادہ امپیکٹ کیا ہے, جن کی جابس جو ہیں سفر ہوئی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے پرچیزنگ پاور پہلے ہی نہیں تھی ان کی نیوٹریشس فوڈ خریدنے کی, وہ اور ختم ہو گئی ہے. تو اوور آل اس نے اس کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا ہے فوڈ اور نیوٹریشن. خیر صاحب, اگر آپ اسی میں ایڈ کرنا چاہیں, جس طرح ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوئی, لوگ کے ذرائع آمدن کم ہو گئے, محدود ہو گئے لوگ, تو لوگ تو عام نارمل فوڈ بھی شاید نہیں لے پائے, وہ نیوٹریشیس فوڈ کس طرح لیتے؟ اصل میں نیوٹریشیس فوڈ کا ایک سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیرشیبل آئٹم ہے. آپ نے فروٹ یا سبزی جو بھی لینی ہے وہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ یا ود ان فیو ڈیز لینی ہوتی ہے, تو کووڈ کی وجہ سے فریش چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ ہمارا ان ملکوں میں جہاں پہ جو پیکیجنگ اور پروسیسنگ کا کام جو ہے وہ ہم بہت پریمیٹیو ہیں, ابھی اس جگہ تک پہنچے نہیں ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہماری ایکسپورٹس پہ بھی پڑتا ہے. تو جب کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشنز ہوئیں اسٹارٹ میں خاص طور پر موومنٹ کی, تو وہ جو ایک پیریشیبل آئٹمس تھی نا, ایک تو وہ خریدنے کا موقع ہی نہیں تھا, پھر جو تھیں وہ ضائع ہو گئیں. نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ پہلے اس قابل ہوتے تھے کہ وہ ڈیلی یا ہر دوسرے دن جا کر پھل اور سبزی لا سکتے تھے, ان کو بھی وہ نہیں ملی. تو لہٰذا یہ جو نیوٹریشس فوڈ انسیکیورٹی ہے یہ بڑھ گئی. یہی بات ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ایکسپلین کیا ہے. لیکن اگر یہ لوگوں کو نہیں مل رہی, فرض کیا جو کہ نہیں مل رہی, آپ لوگ بتا رہے ہیں نیوٹریشس فوڈ کم ہوئی, ایکسیس کم ہوگی, اس کا امپیکٹ کیا ہوا, کیسے ڈیتھس ہوتی ہیں, اس سے کیا کانسیکوینس کیا ہوتے ہیں انسانوں کے اوپر اس کے؟ دیکھیں, اس کا 2 فولڈ امپیکٹ ہوتا ہے. ایک تو آپ کو یہ نیوٹریشس فوڈ جو ہے وہ ڈیلی مقدار میں چاہیے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا مائکرو نیوٹرینٹس کے بارے میں, جس میں آئرن ہے, زنک ہے, فولک ایسڈ ہے, وائٹامنز ہیں سارے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو باڈی میں بہت لمبے عرصے تک اسٹور نہیں ہوتی, اس لیے آپ کو ریگولرلی ان کی تھوڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے. اور اگر یہ نہ مل رہی ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ نہ مل رہی ہوں تو جو بچے ہیں ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما متاثر ہوتی ہے, اور جو بڑے ہیں ان کی جو ایک نارمل ریہیبلیٹیٹیو پروسیس ہوتا ہے جسم کی بڑھوتری کا, اور ساتھ ساتھ جو ویئر اینڈ ٹیئر کو مینٹین کرنے کا, وہ متاثر ہوتا ہے. لہٰذا امپیکٹ دونوں پہ ہوتا ہے, لیکن بچوں اور ماؤں پہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے, نارمل ایڈلٹ میں کم ہوتا ہے. لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ ڈبل امپیکٹ ہوا. ایک تو آپ کے پاس ویجز کم ہو گئیں, سیلریز کم ہو گئیں, پیسے نہیں ہیں. دوسرا, آپ پرچیز نہیں کر پا رہے. تیسری چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں, اور آپ کے پاس ایکسیس بھی نہیں ہے. تو ان تینوں کی وجہ سے نیوٹریشس فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ بڑے شدید طریقے سے جو ہے اس میں اضافہ ہوا. ڈاکٹر عمیر, اف یو وانٹ ٹو ایڈ آن دس کہ جی کیا اور امپیکٹ ہو سکتا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی جسمانی نشو و نما نہیں ہوگی, ذہنی نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب آنے والی نسلوں کو ہم ایز کمپیئر ٹو ریجن کے ڈفرینٹ کنٹریز اس طرح نشو و نما ان کی نہیں کر پائیں گے اس سے. جی بالکل, یہ آلریڈی ہمارا جو نیشنل نیوٹریشن سروے 2011 اور 2018 کا جو ہے اس میں کو پازیٹیو ہمیں اتنا زیادہ سوائے کچھ فیلڈز کے اندر نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں, جس طرح پاورٹی سب سے بڑی آبویسلی وجہ ہے. سر جس طرح قائد صاحب نے کہا کہ ایکسیس لوگوں کی نہیں ہو پا رہی. آپ دیکھیں نا, میں ایکسیس کا بڑی چھوٹی سی ڈیفینیشن کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں گاؤں کے اندر جو خواتین ہیں نا وہ مرغیاں پالتی ہیں, بڑا ہمارا پرائم منسٹر پلان بھی تھا, تو وہ مرغیاں پالتی ہیں لیکن وہ اپنے بچے کو اس کا انڈا کھلانے کی توفیق نہیں رکھتی ہیں, کیونکہ دے ہیو ٹو سیل اٹ.
تو ان کی جو ان کا جو پرچیزنگ بریڈ اینڈ بٹر ہے، بریڈ اینڈ بٹر ہے. ایک گاؤں میں ایک بندے کے پاس ایک یا دو جانور والے ہمارے پاس 90% فارمرز ہیں جو جن کے پاس جانور ہیں. وہ جو ملکنگ جانور ہیں ان کا دودھ وہ خود نہیں پی پاتے، بیچتے ہیں. سو پرابلم یہ ہے کہ موجود بھی ہے چیز، ایکسیس نہیں ہے. وہ جو سر نے کہا نا ایکسیس نہیں ہے، وہ ایکسیس بیسیکلی اکنامیکل ایکسیس ہے جو لوگوں کی ریچ میں نہیں آتی. تو اس لیے obviously جی فزیکلی تو بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے ان دو ولنریبل پاپولیشن سیگمنٹس پہ، پرٹیکولرلی جو آپ کے جو بچے ہیں اور جو خواتین ہیں ان کے اوپر ان کی ریکوائرمنٹ مخصوص ٹائم پہ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ نہیں مل پا رہی ان کو. لیکن جو پوسٹ کووڈ نیوٹریشنل جو امپلیکیشنز ہوئی ہیں اس کے اوپر پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں کون سے ادارے کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کر رہی ہے یا نان گورنمنٹ ادارے کام کر رہے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے، کیا کام ہونا چاہیے؟ نیوٹریشن پہ جی پاکستان کے اندر بہت سارے بڑے ادارے، چھوٹے ادارے، اکیڈمکس، ریسرچ انسٹیٹیوشن مل کے آلریڈی پہلے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں جس طرح خواجہ صاحب کے ساتھ نیشنل فورٹیفکیشن الائنس ہے، اس طرح گلوبل الائنس فار امپروو نیوٹریشن ہے، اور مختلف فورٹیفکیشن پروگرامز ہیں پاکستان کے اندر جو چل رہے ہیں بڑے عرصے سے. پاکستان میں یہ ہے جی کہ دیکھیں ہم نے نیوٹریشن کو بڑھانے کے مختلف طریقے ہیں جو اپنائے جاتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ایکسیس بڑھائیں اس فوڈ کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پرچیزنگ پاور اس کے ساتھ بالکل ڈبل اٹیچ ہے. اگر پرچیزنگ پاور نہیں ہے آپ ایکسیس بڑھائیں گے بھی تو جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ اس کو دودھ نہیں پلا سکے گی، انڈا نہیں کھلا سکے گی، جو خود پروڈیوس کرتی ہے. تو اس کے لیے جو دی بیسٹ اسٹریٹجی دنیا کے اندر اکنامیکل اسٹریٹجی مانی جاتی ہے فورٹیفکیشن کی ہے. تو مائکرو نیوٹرینٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ فوڈ کے اندر پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اس میں نیشنل فورٹیفکیشن الائنس، پروونشل فورٹیفکیشن الائنسز ہیں، اس کے بارے میں ہر سب ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ وہ کس طرح کون سی فوڈز ہیں ہماری جن کے اندر وہ آلریڈی فورٹیفکیشن کر رہے ہیں بائی لا. جو جس طرح ہمارا گھی اور آئل ہے اس میں وائٹامن اے، ڈی، ای اینڈ کے. اسی طرح ہمارا فلور ہے، ویٹ فلور آٹا جو ہے اس میں فولک ایسڈ، زنک اور آئرن وغیرہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فورٹیفکیشن کی جائے تو یہ ایک حل ہے اس کا، ایک حد تک اکنامیکل سولوشن ہے نا. آپ اسٹیپل فوڈ کو پہنچا رہے ہیں لوگوں تک، آپ کا خرچہ کم آ رہا ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کا بھی اور عوام کا بھی خریداری میں. تو اس لیے یہ بیسٹ سولوشن ہے ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کرنے کا. اور جو نیوٹریشن ہوتی ہے نا جی، اب آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹ کووڈ میں اور کووڈ کے دوران سپلیمنٹس پہ لوگ چلے گئے ہیں. پہلے آپ کو فارمیسی کے اندر سپلیمنٹل جو ریکس تھے بہت کم نظر آتے تھے، اب آپ کو مسلسل نظر آ رہے ہیں. زنک لے رہا ہے، کوئی کیلشیم لے رہا ہے، لوگ اتنے اویئر ہو گئے ہیں نیوٹرینٹس کے بارے میں. تو سپلیمنٹس کی شکل میں نیوٹرینٹ دیے جاتے ہیں، وہ زیادہ امپیکٹ رکھتے ہیں اور وہ زیادہ کوئکلی جو ہے وہ ریکور کرتے ہیں ایفیشنسی کو. تو اس لیے وہ خیر صاحب یہ جو فورٹیفکیشن کرتے ہیں جس طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ دیا نیوٹرینٹس کی، یہ کیا یہ ایز کمپیئر ٹو فریش چیزیں میں لینے جاؤں اس سے یہ چیپر ہے اس طرح، یا اس کا پرپز کیا ہے، کیا پرپز ہے اس کا؟ اصل میں جس طرح ہم عام لوگوں کے لیے ڈسکس کر رہے تھے کہ نیوٹریشس فوڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے. جب ہم نیوٹریشس فوڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے جی؟ روٹی تو ہم کھا رہے ہیں جی، روٹی بھی کھا رہے ہیں، سالن بھی کھا رہے ہیں، سبزی بھی کھا رہے ہیں. یہ فوڈ تو ہے جو ہماری ایک قسم کی بھوک کو مٹاتا ہے، ہماری کیلریز کو دیتا ہے، لیکن یہ نیوٹریشس فوڈ نہیں ہے. نیوٹریشس فوڈ کے لیے فوڈ گروپس ہوتے ہیں جس میں آپ کو ویجیٹیبلس چاہیے ہوتی ہیں ہر طرح کی، جس میں آپ کو پھل چاہیے ہوتا ہے، جس میں آپ کو ڈیری پروڈکٹس چاہیے ہوتی ہیں، جس میں آپ کو ڈرائی فروٹس اور اس طرح کی ملتے جلتے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر مختلف وائٹامن اور منرلز یعنی کہ وٹامن اور معدنیات ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جسم کی افیکٹو اور یہ ایکٹیو قسم کی فنکشننگ کے لیے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ سم ہو نہیں ہیں اور لوگوں کی ایکسیس بھی نہیں ہے، تو چونکہ یہ چیزیں مہنگی ہیں، عام آدمی کی ایکسیس میں نہیں ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے فروٹ کا کیا ریٹ ہے، ایون سبزی بھی اب پونچ سے باہر ہو گئی ہے، گوشت کی تو آپ بات ہی نہ کریں، بالکل مہنگائی کا تو پورا ایک پروڈکٹس کی بھی یہ بات نہ کریں. اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں کہ غریب چھوڑ ایک لوور مڈل اور مڈل کلاس کا آدمی بھی جو ہے نا وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اور یہ پاکستان میں تو خیر اب ہم پچھلے 30-40 سالوں سے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. گلوبلی یہ 100 سال پہلے یہ چیز دیکھی گئی تھی کہ یہ چیزیں ایکسیس میں نہیں ہیں. تو پھر یہ سوچا گیا کہ اب کیا کیا جائے، اس کا کوئی سلوشن ہے؟ سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ تھا کہ جو بھی نارمل اسٹیپل فوڈ ہے، جس طرح ہمارے ملک میں آٹا ہے، چپاتی جو ہم زیادہ کھاتے ہیں، ہاں تیل ہے، اس طرح کی چیزیں جو نارملی جس کے بغیر آپ سمجھتے ہیں گزارا نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اسی کے اندر ہی وہ تمام وائٹامن اور منرلز ڈال دیے جائیں جو کہ ہمیں ریکوائرڈ ہیں اور ہم پرچیز نہیں کر سکتے، نہیں کر پا رہے. تو اسے کہتے ہیں فوڈ فورٹیفیکیشن. دیٹ از ایکچولی فوڈ فورٹیفیکیشن. دیٹ از فوڈ فورٹیفیکیشن. گلوبلی تقریباً آج سے 100 سال پہلے 1911 وہ جو نیوٹریئنٹس آپ ایڈ کرتے ہیں وہ صرف ان چند ضروری چیزوں کے اندر یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں؟ وہ آپ جن چیزوں میں مرضی چاہے ایڈ کر جہاں بھی چاہیں استعمال، لیکن وہ زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہوتی ہیں. زیادہ استعمال ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ان چیزوں میں ڈالیں جو کہ عام آدمی کھاتا ہے.
مطلب ہے کہ یہ کیک والا صورتحال نہ ہونا کہ جی ہم کیک میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ کیک تو عام آدمی نہیں کھائے گا. عام آدمی نے تیل ضرور استعمال کرنا ہے، عام آدمی نے روٹی ضرور استعمال کرنی ہے، نمک استعمال کرنا ہے. تو یہ 3 مین وہیکلز ہیں گلوبلی بھی. ہمارے یہاں پہ گندم کا آٹا ہے، بعض ممالک میں یہ مکئی کا آٹا ہوتا ہے، جو کا آٹا ہوتا ہے، جو جہاں کی فصل ہے. لیکن عام طور پر یہ 3 وہیکلز استعمال ہوتی ہیں، آئل اینڈ گھی، آٹا اور نمک. سالٹ، یہ جو 3 چیزیں. اس میں ایک میں تھوڑا پلیز ایڈ کیجیے گا. ہاں، اس میں ایک سکسیس سٹوری ایڈ کرتا ہوں. جس طرح سر نے بتایا 100 سال پرانا لیکن پرپز اس کا یہی ہے کہ جو لوگ نہیں پرچیز کر سکتے اور ڈیلی جو چیزیں کھا رہے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں مل جائیں. تو سکسیس سٹوری ہے ڈچ کی. ہالینڈ جو ہے نا، ہالینڈ ایک ملک ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا ان کی ہائٹ دیکھیں، ان کی گروتھ دیکھیں. ڈچ پیپل جو ہے نارملی جو ہے نا وہ اوور ہائٹڈ ہیں. ابھی جو میں عموماً جانا رہتا ہے تو میں ایک دفعہ ان کے نا سبربس کی جو ٹور ہے اس میں گیا ان کے ساتھ. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو گھر ہیں پرانے، ان کے جو ارد گرد پرانے گھر ہیں بہت سارے، وہ ان گھروں میں 4.5 فٹ سے زیادہ کا کوئی روم نہیں ہے، تو جس میں بیڈ لگے ہوئے پرانے ان کے. تو دین آئی کیم ٹو نو کہ وہ جو ہے اس وقت ان کی بادی بالکل بہت لوور ہائٹ کے ساتھ، لوور اسٹنٹڈ گروتھ کے ساتھ تھی. تو میں نے میرے بہنوئی کے ساتھ، تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ہے، کیوں اتنی ہائٹڈ ہے؟ میں سمجھتا ہوں ڈیری پروڈکٹ شاید زیادہ ہیں. میرے جو ذہن میں تو وٹامن ڈی اور کیلشیم کا تھا کہ پرابلی اس کی وجہ سے ہڈیوں کا. نہیں ٹولڈ می کہ دیر از اے نیوٹرینٹ جو ہماری بریڈ کے اندر پچھلے 50 سال سے فورٹیفائیکیشن میں کمپلسری ہے، کوئی بریڈ بن نہیں سکتی. اچھا، ہر بریڈ جو وہ استعمال کرتے ہیں. گوگل کیا تو دیٹ واز زنک نا، کیونکہ زنک گروتھ منرل ہے. تو وہ زنک فورٹیفائڈ بریڈ کے بغیر ڈچ کوئی بریڈ ہو نہیں سکتی وہاں. اچھا، وہاں کوئی بن نہیں سکتی. تو اب وہ زنک نے ان کی 15 سال کے 10 سال کے بچے کی ہائٹ کو نارمل ورڈ سے ڈیفرنٹ کیا ہوا ہے. اب ہم نے ابھی ہمارے آئرن کی فورٹیفیکیشن کو کافی حد تک ہم نے کی. ابھی جو فیوچر میں جس طرح زنک بھی مائکرو نیوٹرینٹ میں ایڈ کیا گیا ہے، اور زنک کی آپ کو پتہ ہے امیونٹی میں، گروتھ میں پاکستان کے اندر زنک، آئرن اور کیا کیا فولک ایسڈ اور وٹامن B12 کا کمبینیشن بنایا ہے مائکرو نیوٹرینٹ کے لیے، جو فورٹیفیکیشن کے جو آٹے میں استعمال ہوتا ہے. تو خیر صاحب، یہ جو بھی ایڈ کرتے ہیں، 3-4 جو نام لیے ڈاکٹر صاحب نے ان کے، تو یہ کس پہ اثر ڈالیں گے؟ کیا ہوگا؟ ان سے ہائٹ زیادہ ہوگی، جسمانی ہوگی نشو و نما، یا ذہنی نشو و نما زیادہ ہوگی؟ کیا امپیکٹ زیادہ نظر آئے گا ان سے؟ کسی بھی ملک کے اندر کون سے مائکرو نیوٹرینٹس ڈالنے ہیں اور کتنی مقدار میں ڈالنے ہیں، اس کا فیصلہ جو ہے وہ سروے کرتا ہے کہ یہاں پہ ڈیفیشنسی کس چیز کی ہے. اوکے. ہمارے یہاں پہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ماؤں اور بچوں میں نا خون کی شدید کمی ہے، اور خون کی کمی کے لیے ضرورت ہوتی ہے آئرن کی. اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی ہماری جو خاص طور پر وہ حاملہ مائیں ہیں، ان میں آئرن کے ساتھ فولک ایسڈ کی بھی کمی ہے، کیونکہ اگر فولک ایسڈ نہیں ہوگا تو جو نئے بچے پیدا ہوں گے ان کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ کنجنٹل آ جائیں گے. تو یہ انیشلی جو ہم نے فورٹیفیکیشن آج سے کوئی تو آن دا بیسس آف سروے جو ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جو نیشنل فورٹیفیکیشن الائنس ہے آپ اس کا. یہ نیشنل فورٹیفیکیشن الائنس کیا ہے، کس طرح کام کرتا ہے، کن کے ساتھ کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے 2001 کا جو سروے ہوا تھا پاکستان میں بہت بڑے وسیع لیول پر، جس میں یہ پتہ لگا تھا کہ ہمارے ملک میں کون سے مائکرو نیوٹرینٹس ایسے ہیں جن کی ڈیفیشنسی ہے اور کس لیول کی. اور کوئی عام بھی کوئی، جس طرح آپ نے حاملہ خواتین کی بات کی، کوئی حاملہ خاتون ہے وہ اپنی ڈیفیشنسی چیک کر سکتی ہے؟ جس طرح آپ نے ڈرا دیا کہ آنے والا بیبی کے اندر وہ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. یہ نارملی جب بھی کین این انڈیویجول گیٹ دس چیک کہ ہو سکتا ہے اس کا 2-3 طریقے ہوتے ہیں. نارملی تو جب بھی کوئی ماں حاملہ ہوتی ہے تو اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کے مختلف بیسک ٹیسٹ ضرور کرائی جاتے ہیں، جس میں سب سے اہم ٹیسٹ خون کی کمی کا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی کمیونٹی ہیلتھ ورکرز جو ہماری ہیں، ہم نے ان کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ جب بھی وہ کسی گھر میں جائیں، چاہے وہ ماں حاملہ ہو یا شادی شدہ ہو اور ابھی حاملہ نہیں بھی ہو، تو مختلف ٹیسٹس ہوتے ہیں. وہ زبان کے نچلے حصے کو دیکھتے ہیں، وہ آنکھوں کے اندر دیکھتے ہیں، وہ ناخنوں کو دبا کے چیک کرتے ہیں. اس میں کچھ کرائٹیریاز بنائے گئے ہیں جس کے لیے ہم نے ان سب کو ٹرین کیا ہوا، اور وہ بتا دیتے ہیں کہ جی بی بی آپ کے اندر خون کی کمی ہے. ٹھیک ہے، میں اب دوبارہ ذرا جاتا ہوں فوڈ فورٹیفیکیشن کیسے پاکستان میں تھوڑا سا شروع ہوا تھا، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. 2001 کے سروے کے بعد یہ پہلی دفعہ پاکستانی حکومت کے سامنے یہ آیا کہ جی یہ تو پاکستان میں تو بہت شدید ڈیفیشنسی ہے. اور چونکہ شدید ڈیفیشنسی آپ نے کہا ایز کمپیئر ٹو ریجنل کنٹریز ہمارے دوسرے مقابلے میں ہمارے زیادہ تقریباً 50% کے قریب تو ایک ایوریج تھی نا صورتحال کہ ہمارے یہاں پہ خون کی کمی تھی. لیکن اگر ہم وٹامن اے کی بات کریں، وٹامن ڈی کی بات کریں، ایوری سیکنڈ وومن اینڈ چائلڈ. لیکن اگر ہم زنک کی بات کریں، وٹامن ڈی کی بات کریں، وٹامن اے کی بات کریں، تو یہ ڈیفیشنسیز تقریباً 2/3 سے بھی بڑھ جاتی تھی. اور یہ بڑی اہم چیز تھی کیونکہ انہی چیزوں سے انسانی جسم جو ہے نا وہ نشو و نما پاتا ہے، خاص طور پر پیدائش سے لے کر پہلے 5 سال تک.
تو جب یہ چیزیں ساری سامنے آئیں اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا, ڈچ کی مثال دی, اور میں نے بھی جس طرح پہلے عرض کیا کہ پوری دنیا میں 100 سال سے یہ کام ہو رہا ہے, تو پاکستانی حکومت نے بھی سوچا کہ ہم نے یہ مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسیز کو ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے بھی فوڈ فورٹیفیکیشن کا کام کرنا ہے. لہٰذا پہلی دفعہ 2003 میں نیشنل فورٹیفیکیشن الائنس جو ہے نا اس کو نوٹیفائی کیا گیا تھا نیشنل فورٹیفیکیشن الائنس کے بننے کے 2003 میں نیشنل فورٹیفیکیشن الائنس کا قیام عمل میں آیا, اور یہ منسٹری آف ہیلتھ جو تھی اس وقت اس کے اندر بنایا گیا, اور اس میں تمام منسٹریز کی, تمام پروونشل ڈپارٹمنٹس کی, انڈسٹری کی, سول سوسائٹی کی, کنزیومر نیٹ ورکس کی ریپرزنٹیشن ہے. ٹھیک, کیسے کام کرتا ہے اس پہ میں آتا ہوں ڈاکٹر صاحب. اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایڈ کریں, انٹرسٹنگ پارٹ وہ تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ڈچ کے اندر زنک ایڈ کر رہے تھے, وٹ وڈ یو چوز ون مائکرو نیوٹرینٹ جو آپ سمجھتے ہو کہ میں پاکستان کے اندر یہ ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہر پاکستانی جو فوڈ لے اس کے اندر یہ والا مائکرو نیوٹرینٹ بہت ضروری ہے؟ جی دیکھیں, سارے ہی مائکرو نیوٹرینٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح خالد صاحب نے کہا آئرن کی کمی بہت زیادہ ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو جو میرے دل کو لگتا ہے وائٹامن ڈی ہے. اس وقت جو فیوچر ہے نا جی, وائٹامن ڈی ریسرچ جو کہہ رہی ہے بہت ساری, اس کو میریکل نیوٹرینٹ کہہ رہے ہیں فیوچر میں, کہ دنیا کی ہر بیماری از گیٹنگ اٹیچ ود وائٹامن ڈی. اور انفارچونیٹلی وائٹامن ڈی نہ ہو, جس نے نہ لیا ہو, اس سے کیا ہوتا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نہ کیا لیا ہو, آپ ابھی ٹیسٹ کرا لیں, آپ ڈیفیشینٹ ہوں گے. میں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر 100% امپلائز کا کیا, تو صحیح, لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ وائٹامن ڈی کی کمی سے بہت ساری ڈیزیز ہیں, جس طرح عام لوگوں کے لیے کہ کیا چل نہیں سکتا. بالکل, ایک تو ہڈیوں کا سب سے زیادہ لنک, کیونکہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ وائس ورسا چلتے ہیں. کیلشیم نہیں ہوگی تو وائٹامن ڈی نہیں ہوگا, تو کیلشیم ابزارب نہیں ہوگی, کیلشیم ابزارب نہیں ہوگی تو ہڈیاں کمزور ہوگی, آسٹیوپروسس ہو جائے گا. یہ تو اس کی پہلی وہ بیماری ہے جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کا فیوریٹ یہ ہے کہ اس کو آپ سب سے پہلے ایڈریس کریں. اب جو ہے, اب ڈپریشن سے چاہے لے لیں آپ, چاہے آپ ہارٹ ڈیزیز لے لیں, ایوری تھنگ از لنکڈ ود دا وائٹامن ڈی. تو اب وائٹامن ڈی جو ہے نا جی, یہ بھی پاکستان میں آلریڈی فورٹیفیکیشن میں بھی وائٹامن ڈی انکلوڈیڈ ہے, جو آپ کا جو گھی اور آئل میں ہے. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس میں بھی تھوڑے سے ایشوز ہیں کہ ہماری سپلائی چین تھوڑی ویک ہے, اور ہمارے جو ٹیمپریچر زون ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ لاسز آف وائٹامنز ہو جاتے ہیں. اویئرنیس کا بھی ایشو ہے, کیونکہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں مائکرو نیوٹرینٹس لوگوں کو مل رہے ہیں اپنی ہی چیزوں کے اندر, اور لوگ تو یہاں ویکسین آ جائے تو وہ نہیں لگواتے, فری بھی مل رہی ہو, کووڈ کی ویکسین بھی ہو, تو کیا کوئی ان اویئرنیس کا بھی ایشو ہے تو لوگ اس طرف کیوں نہیں جاتے جی؟ یا لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے کہ وہ ویلکم کر رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, ہماری جو لٹریسی لیول ہے وہ بہت لو ہے, جو ریئل لٹریسی لیول ہے, اور جو اویئرنیس ہوتی ہے وہ صرف بتانے سے نہیں آتی, وہ سمجھنے سے بھی آتی ہے. وائٹامن ڈی کا بتا دینا صرف کافی نہیں ہے جب تک لوگوں کو سمجھ نہ آئے. اویئرنیس لیول لو ہے, لیکن یہ کووڈ نے اگر ہمیں نقصان دیا نا دنیا کو, تو فائدہ بھی بڑھا دیا ہے. کووڈ نے لوگوں کو اویئرنیس بہت دے دی ہے نیوٹریشن کے حوالے سے. ابھی آپ دیکھیں کہ مارکیٹ کے اندر, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ فوڈ انڈسٹری تو نارمل تھی ہی, اب جو اس وقت جو سر پلیئر آ رہے ہیں وہ زیادہ نیوٹریشس فوڈ کی پریپریشن کے آ رہے ہیں. ہم سے ڈیلی لوگ انکوائر کرتے ہیں ملٹی گرین آٹا بنانے کا, ہم کیا کریں, ہم جو ہے وہ آرگینک ہنی کی طرف جائیں, آرگینک ملک کی طرف جائیں. تو وہ لوگ اس طرح بزنس مین کمیونٹی اس طرف آ رہی, کیونکہ کنزیومر ڈیمانڈ جنریٹ ہو رہی ہے اس وقت. پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے فوڈ انڈسٹری لیڈنگ انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کے بعد. اس وقت سب سے زیادہ امپلائز کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ہے جی, ٹیکسٹائل کے بعد فوڈ انڈسٹری کے اندر امپلائز ہیں. اور پاکستان کا فیوچر اگر آپ دیکھیں سی پیک کے بعد, تو اس میں میرا خیال ہے صاحب آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ اس میں کتنا زیادہ رول ہے اکنامک زون کے اندر فوڈ انڈسٹری کا اور فوڈ سپلائی کا اس زون کے اندر. اس سے پہلے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کی یونیورسٹی اور گین کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, وہ تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل. جی بالکل, میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جس طرح یہ آپ نے بیسیکلی ساری آپ کا سناپسس آپ نے پریپیئر کیا ہے, سر نے جو باتیں بتائی ہیں کہ فورٹیفیکیشن کیوں ضروری ہے. اب ہوا یہ ہے کہ جو اس طرف لے گئے, اور میرا انٹرسٹ تھا کہ اسی کے اوپر اور بات کی. کووڈ نے جو ڈائریکٹلی امپیکٹ کیا ہے, میں نے بتایا آپ کو, وہ ڈیلی ویجز کو اور لوور انکم پیپل کو بہت زیادہ کیا ہے. ہم نے جب اس پروجیکٹ کی ایک بیس تیار کی سناپسس, تو ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت جو ہم ڈائریکٹلی ہٹ کر سکتے ہیں وہ اس طبقے کو کر سکتے ہیں جو فوڈ ڈیفیشینٹ ہے اور نیوٹریشن ڈیفیشینٹ ہے. وہ طبقہ ہے کہ جو فری میلز لے رہا ہے. اور آپ کو دیکھیں گے کہ کووڈ کے دوران فری میلز ڈسٹریبیوشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے. بالکل, اس جنرسٹی لوگوں کی بڑی, بہت زیادہ فلنتھراپی بڑی, عوام نے بڑا دل کھول کے باہر آئے میدان میں. تو وہ جو لنگر خانہ کا کنسیپٹ تھا وہ گورنمنٹ نے بھی پھر اس پہ کام کیا, اور آپ دیکھیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے لنگر خانہ بھی اوپن ہو گئے ہیں ود دا ہیلپ آف سیلانی جو ہے مختلف شہروں کے اندر, اور وہ بڑھ رہے ہیں اس پروگرام میں.
تو وہ اس طرح یہ لنگر کھانا جس طرح بڑا اور لوگوں کا کھانے کا رجحان جو ہے نا وہ کیونکہ جاب نہیں ہے تو بہت زیادہ بڑا, تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ وہ جو فورٹیفائڈ فوڈ ہے اس کا کنسیپٹ اگر عوام میں اویئرنیس نہیں ہے یا ایکسیس نہیں ہے یا اس وقت انڈسٹری نہیں بنا رہی یا کم بنا رہی ہے اپنی تناسب سے جو بنانی چاہیے, تو ہم نے پھر اس پہ ایک سناپسس بلڈ کیا کہ جتنے لنگر خاناز ہیں یا ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں, سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن یا ایون سوشل کارپوریٹ سیکٹر کے جو ہیں جو سی ایس آر بیس آرگنائزیشن کر رہی ہیں, پرائیویٹ پبلک سیکٹر, تو ان کے میل کے اندر اگر ہم انکارپوریٹ کر سکے وہ تینوں فوڈز جو خیال صاحب نے ذکر کی, سالٹ, آئل اور آٹا, یہ تینوں چیزیں وہاں چلتی ہیں. روٹی چلتی ہے, سالن ہوتا ہے جس میں آئل ڈالا جاتا ہے اور سالٹ ڈالا جاتا ہے. آلریڈی سالٹ اور بڑی سکسیس سٹوری ہے پاکستان کی کہ آیوڈین اس کے اندر ہم اس کے ذریعے دے رہے ہیں لوگوں کو. گھی اور آئل کے اندر بھی وٹامن اے اور ڈی کافی حد تک کم جو ہے نا وہ. تو جو آٹا ہے ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اگر آٹا کہیں پہ نہیں دیا جا رہا فورٹیفائڈ ان جگہوں پہ جو کہ کم ہے جو دیکھنے میں آیا, تو ہم وہ ان کو لنک کر سکیں انڈسٹری کے ساتھ اور ان کو جو زنک, آئرن اور وٹامن B12 فولک ایسڈ رچ جو ہے وہ نیوٹرینٹ پرووائڈ کر سکیں ان لوگوں کو جن کو ایکچوئل چاہیے. بینیفیشریز کے وہ ہیں جو فری میل لے رہے ہیں اور اس کے بعد اب مائکرو نیوٹرینٹس ملیں گے ان کو تھرو. جی بالکل, اس میں ہم نے تھوڑا سا بیسیکلی ولنریبل سیگمنٹ میں ایک تو ہم نے ٹارگٹ کیا ڈیلی ویجرز جو ہیں جو ہمارے لو انکم گروپ ہیں, پھر ولنریبل جو ہوتے ہیں ہمارے زیادہ تر جو ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں. ہم نے اس کے اندر انکلوڈ کیا ان فیکٹریز کو جو کہ لنگر دے رہی ہیں, جس طرح فیصل آباد کے اندر 4-5 فیکٹریز ہیں جہاں پہ ڈیلی 3 سے 4 ہزار ورکر کو فری میل دیا جاتا ہے, اور وہ ورکرز کے اندر 50% پاپولیشن جو ہے وہ فیمیل ورکرز کی ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو ہٹ کریں جہاں پہ ہم ولنریبل سیگمنٹ کو ہٹ کر سکیں, اس کے ان کو نیوٹرینٹ جو ہے پہنچا سکیں. خیر صاحب, یہ جو آیوڈین کی بات کی ہے, باقی باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے, تو ان اویئرنیس بھی اس کے اندر آتا ہے. دیکھیں آج تک لوگ پولیو کے ڈراپس نہیں لیتے, یا جو ویکسین کووڈ آئی ہے اس کے اوپر لوگوں کی میتھس دیکھ لیں, یا آیوڈین ملا نمک تو بڑے عرصے تک ریزسٹنس تھی لوگوں کی لینے کے لیے. تو آپ جو ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں سب کا, آپ کا جو الائنس ہے, تو اسے کیسے ایڈریس کرتے ہیں اس ایشو کو کہ لوگ لیں بھی, وارم ویلکم کریں رادر دین اس کے گرد سٹوریز گھڑی ہوں؟ آج اس میں نا مختلف انٹرونشنز کو ہم 2 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس کے لیے عوام کا اس انٹرونشن کے لیے جانا بہت ضروری ہے, جیسے ویکسینیشن ہے, جیسے پولیو ڈراپس ہیں, جیسے ایون جو بچوں میں ویکسینیشن کی سہولتیں تھیں, آپ کو پتہ ہے اس میں بھی بڑی ریزسٹنس تھی. دوسری ہوتی ہیں پبلک ہیلتھ انٹرونشنز. پبلک ہیلتھ انٹرونشنز وہ ہوتی ہیں جو حکومت سمجھتی ہے کہ میری عوام کے لیے یہ ضروری ہیں, میں یہ انٹرونشن نہیں کروں گی تو میری عوام سفر کرے گی, اور اس کے نتیجے میں جو ایکسپینسز ہوں گے چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہیں یا چاہے وہ عوام کی طرف سے ہیں وہ انبیریبل ہوں گے. تو ایسے انٹرونشنز کے لیے جب حکومت خود انویسٹ کرتی ہے تو پھر اس میں اویئرنیس کی ایک خاص لمٹ تک ضرورت پڑتی ہے, ادروائز وہ ایک انفورسمنٹ میکانزم بیچ میں آ جاتا ہے. پھر وہ حکومت کہتی ہے کہ یہ کمپلسری ہے. انہوں نے جو بتائی تھی مثال ڈچ کی, میں پھر ادھر لے کے جاؤں گا, وہاں پہ کمپلسری تھا. وہ لوگ اب زنک کے بغیر ڈبل روٹی نہیں بنا سکتے, اگر وہ بنائیں گے تو ان کی فیکٹری بند ہو جائے گی. تو یہاں بھی ایسا ہے, یہی صورتحال ہے. جب یہ ہم عمیر صاحب نے بتایا سالٹ کے بارے میں, ہم نے بھی 2005 میں سالٹ آرگنائزیشن کو دوبارہ ریوائٹلائز کیا. آپ نے بھی اس سے پہلے بتایا کہ اس سے پہلے بڑی ریزسٹنس تھی, کچھ آپریشنل ایشوز تھے, لیکن ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ہر چیز کو خاندانی منصوبہ بندی کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے, اور اس کو بھی اس کے ساتھ لنک کر دیا گیا. ہماری آبادی میں الحمدللہ پچھلے 50 سال میں 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے, اور جتنا ہم اس میں آگے ہیں کسی کام میں آگے. ہاں, اور جتنی مطلب ہے کہ مشرقی پاکستان کی سیپریشن کے وقت اس خطے کی آبادی 5 کروڑ سے کم تھی, جو کہ اب 22 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے, اور ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا ہماری خاندانی منصوبہ بندی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو ہاں, ہم نے پھر یہی کیا کہ ہم نے دیکھا کہ اب اگر ہم اسی طرح ہی چلتے رہے, لوگوں کو کہتے رہے کہ جی اچھا آپ یہ لیں یہ نہ لیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. گلوبلی جتنی بھی فورٹیفیکیشن کی سکسیس سٹوریز ہیں اس میں ضرورت ہوتی ہے انفورسمنٹ کی, انفورسمنٹ اور کمپلسری فورٹیفیکیشن. ہاں, تو ہم نے بھی یہی کیا 2005 میں جب دوبارہ ریوائٹلائز کیا انڈر نیشنل فورٹیفیکیشن الائنس سالٹ آیوڈائزیشن پروگرام کو, تو ہم نے یہ کمپلسری کر دیا کہ جو بھی نمک بنے گا پاکستان میں اس میں آیوڈین شامل ہوگی. تو سارا فوکس ہمارا انڈسٹری پہ رہا. جو بھی نمک بن رہا ہے وہاں کمپلسری الحمدللہ جس وقت پاکستان میں جتنا بھی نمک بن رہا ہے اور وہ پیک ہو رہا ہے کسی بھی فارم میں, چاہے وہ ایون گھٹیا سے گھٹیا پیکنگ کی فارم میں بھی ہو رہا ہے, وہ آیوڈائز ہوتا ہے. کیونکہ اس کے لیے پھر ہم نے ایک سسٹم بنایا مانیٹرنگ کا. پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے مانیٹرنگ کی, اس کے بعد فوڈ اتھارٹیز کا جب قیام عمل میں آیا پچھلے 5 سال پہلے, تو اب تمام پاکستان میں فوڈ اتھارٹیز اس کو مانیٹر کر رہی ہیں. یہ صرف آیوڈائز سالٹ کی بات کر رہے ہیں,
میں دوسری مائکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ آئل اینڈ گھی کی صورتحال بھی بالکل ایسی ہی ہے. فارچونیٹلی آئل اینڈ گھی کی فورٹیفیکیشن جو تھی پاکستان میں پچھلے 60 سال سے کمپلسری ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے بھی 5-7 سال پہلے وہی کام جو ہم نے آیوڈائز نمک کے ساتھ کیا, ہم نے آئل اینڈ گھی کے لیے بھی کیا, کہ ہم نے کہا کہ جی جو آئل بنے گا اس میں اے اینڈ ڈی شامل ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو وہ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. وہ کمپلسری ہو گیا. میں ایک چیز کی طرف ہائی لائٹ کروں, ڈاکٹر صاحب نے بات کی وٹامن ڈی کی. یہ وٹامن ڈی کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ہمارے یہ بہت پرانے ہیں, اور یہ کہنا ہے کہ آلموسٹ ہر کسی کی کم ہوگا. ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, اب اگرچہ آئل اینڈ گھی میں وٹامن ڈی جا رہا ہے لیکن ڈیفیشنسی کم نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹینڈرڈز اگرچہ ہم نے 4 سال پہلے ریوائز کی ہیں, لیکن یہ ہم نے پرانے اسٹینڈرڈز کو ہی ریوائز کیا. نئی جو اسٹڈیز ہیں پاکستان میں, خاص طور پر کووڈ کی وجہ سے سبھی لوگوں کو پتہ لگا ہے کہ ان میں وٹامن ڈی کی کمی ہے. اب ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم نے وٹامن اے کے اسٹینڈرڈ ریوائز کر کے ان کو اپنی ڈیفیشنسی کے مطابق کیا ہے, اسی طرح ہم وٹامن ڈی کے اسٹینڈرڈز بھی ریوائز کریں گے اور ان کو ڈیفیشنسی کے مطابق کریں گے, کیونکہ وٹامن ڈی از اے میریکل بالکل وٹامن. اچھا, فورٹیفیکیشن کے اندر جس طرح این ایف اے ہے, گین ہے, یا دوسرے ادارے ہیں, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کوئی کچھ آپ لوگوں نے پروجیکٹس ایسے کیے ہوں یا پلان کر رہے ہوں یا پہلے کیے ہوں؟ ہاں, اس میں یہ ہے کہ یہ تمام انیشیٹیوز گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. گورنمنٹ اس میں سپورٹ کرتی ہے, ریگولیشنز بناتی ہے, اسٹینڈرڈز بناتی ہے تھرو نیشنل فورٹیفیکیشن الائنس اور دوسرے جو ہمارے ریلیونٹ منسٹریز ہیں ساری کی ساری, چاہے وہ فوڈ اتھارٹیز ہیں یا پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے, اور پھر ان کی انفورسمنٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی ڈیفینیٹلی ہم ابھی انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں. تو اس سلسلے میں بہت ساری آرگنائزیشن نے ہمارے ساتھ تعاون کیا گورنمنٹ کے ساتھ. ان میں 3-4 کے نام ضرور لینا چاہوں گا. سب سے پہلے جو نیوٹریشن انٹرنیشنل ہے ان کا تعاون تھا, پھر اس کے بعد گین نے جو لارج اسکیل فوڈ فورٹیفیکیشن پاکستان میں پہلی دفعہ شروع اس میں تعاون کیا. یہ فرسٹ ٹائم ہوا آپ کا اور گین نے جی کیا؟ بالکل, یہ 2007-8 کی بات ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے اس کو نہ صرف بعد میں ایکسٹینڈ کیا بلکہ آگے لے کے چلتے رہے. میں نے نیوٹریشن انٹرنیشنل کی پہلے بات کی. اس وقت پاکستان میں ویٹ فال فورٹیفیکیشن کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کو نیوٹریشن انٹرنیشنل ٹیکنیکلی سپورٹ کر رہا ہے. تو اور اس کے علاوہ یونیسیف اور WHO جو ہے نا وہ گلوبلی ٹیکنیکل باڈیز ہیں جو کہ ہمیں معاونت فراہم کرتی ہیں اسٹینڈرڈز میں, ریگولیشنز میں, کوالٹی کنٹرول میں, فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی میں. تو یہ 4-5-6 ایجنسیز ایسی ہیں جن کے تعاون کے بغیر ہم جہاں تک پہنچے ہیں وہ ممکن نہیں تھا گورنمنٹ کے لیے. ہاں, اور لیکن اب یہ میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ میں آپ کہنے میں مطلب ہے کہ مجھے اطمینان بھی محسوس ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ یہ ہمارا اپنا کام ہے. اب جو گورنمنٹ سارے کی سارے جو تمام بھی جو رسپانسبلٹیز تھیں ایون فائنینشیل وہ بھی اب آہستہ آہستہ خود ٹیک اوور کر رہی ہے. لیکن پھر بھی یہ ادارے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ان اداروں کی کنٹریبیوشن چلتی رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی. اور ان کے بغیر کہیں دنیا میں کہیں بھی جو سول سوسائٹی اور آرگنائزیشنز ہیں نا ان کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہوتی. اور پاکستان میں بھی الحمدللہ ان لوگوں نے بہت تعاون کیا ہے. ٹھیک, ابھی جس طرح گین نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, آپ یونیورسٹی کے ساتھ, GCUF کے ساتھ, اور پروجیکٹ کی ڈیٹیل بھی آپ نے بتائیں, تو کتنے اسکیل پہ ہو رہا ہے, کتنے ٹیم ممبرز ہیں, یو لیڈنگ دیم, تھوڑا سا اس کے اوپر اگر آپ. جی بالکل, سب سے پہلے تو میں بالکل ایڈ کروں گا کہ جس طرح گین ہے اور باقی ادارے ہیں انہوں نے واقعی بہت زیادہ تعاون کیا. اگر یہ نہ ہوتے تو آج جس طرف نیوٹریشن کی سمت بنی ہے پاکستان کی شاید نہ بن پاتی. اس پروجیکٹ میں جی میں بالکل ٹیم لیڈ کر رہا ہوں, لیکن مجھے ہیڈ کر رہے ہیں مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر ہیں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر شاہد کمال, وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں ہمیں ایز اے انسٹیٹیوشنل ہیڈ. اس میں میرے ساتھ تقریباً 6 سے 7 مختلف ادارے ہیں, جس طرح ہمارے ساتھ NIPG ہے, وہاں کے لوگ ہیں, کچھ یونیورسٹی آف لاہور ہے, اسی طرح میرے ساتھ جو ہے وہ UCP ہے لاہور. تو مختلف یونیورسٹیز سے ہمارے جو پارٹنرز ہیں کراچی سے ہیں. اس کو کس طرح آپ رول ماڈل بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل, میں تھوڑا سا بتا دوں, پہلے اس کا تھوڑا سا میں روڈ میپ آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریباً 6 شہروں میں ہم نے اس کو پلان کیا ہے. جس طرح گجرانوالہ ہے, فیصل آباد ہے, لاہور ہے, راولپنڈی, ملتان اور کراچی میں. ہم 6 شہروں میں اس کو پلان کر رہے ہیں, لیکن میجر ہمارا فوکس فیصل آباد, لاہور اور کراچی جو بڑے شہر ہیں جہاں پہ ہم زیادہ اس کو. لیکن ہم ان کو ساؤتھ پنجاب سے ہٹنے نہیں دیں گے, آپ فکر نہ کریں, وہ وہاں پہ زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہیں. ایگزیکٹلی, یہ ساؤتھ پنجاب میں بھی انشاءاللہ کام کریں. ملتان بھی ہمارے بیچ میں ہے, لیکن وہ ایکچولی جو بڑے ڈونرز ہیں نا جو ہمارے پروجیکٹ کا جو ٹارگٹ تھے وہ ان شہروں میں کم ایگزسٹ کرتے ہیں. جس طرح سیلانی ہے, سیلانی کا صرف ایک سینٹر ہے ملتان کے اندر,
وہ چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ہیں لیکن ہم ان کو اکٹھا کر کے ہم پول کر کے ہم ان کے ایگریمنٹ کروا رہے ہیں انڈسٹری کے ساتھ. اچھا وہ جو کہہ رہے تھے نا خیر صاحب کے فورٹیفیکیشن کا جو رول ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ جو لنک ہے, بیسیکلی 2 طرح کی اسٹریٹجیز ہیں. ایک تو وہی ہے انفورسمنٹ کی اسٹریٹجی جو کہ پش کی اسٹریٹجی ہے جو گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور گورنمنٹ نے اس کا بون بھی اس طرح خوشی کی بات ہے کہ کر لی ہے فائنینشلی بھی کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک ہے پول کی اسٹریٹجی جو آپ نے بات کی تھی کہ ایڈوکیسی جو کنزیومر ڈیمانڈ ہے, جو کنزیومر اویئرنیس ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے وٹامن ڈی والا آئل چاہیے, مجھے آئرن والا آٹا چاہیے, لے ہی نا. ہاں میں اس کا بھی بہت زیادہ حامی ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے, جو کہ اس وقت جو کنزیومر ہے نا جی وہ سینسٹائز ہوا ہے کووڈ کے بعد نیوٹریشن کے والے سے. تو یہ بیسٹ ٹائم ہے. اور یہ جو ہمارا پلان ہے نا, جس طرح اس میں خالد صاحب نے ہماری پہلی میٹنگ میں اس کو ایک پریسیڈنٹ کہا تھا اس پروجیکٹ کو کہ یہ جب ہم ایک پل کریٹ کریں گے نا ایک لنگر خانے کی طرف سے تو وہ ایک مثال ہوگا باقی انسٹیٹیوشنز کے لیے. مثلاً کاشانہ ہے, مثلاً جو سوشل ویلفیئر کے ہمارے ڈپارٹمنٹ بیت المال ہے, مثلاً جیل خانہ جات ہیں, جو انسٹیٹیوشن ہماری ریچ میں ہیں. میرا جو پلان ہے ہمارا فیوچر میں ہم ایکسٹینڈ کرنے کا اس کو سکسیس کو ان کے تک لے کے جائیں جو سویٹ ہومز ہیں جی, سویٹ ہومز ہیں بچوں کے, ان کے ذریعے ہم جو ہے وہ فورٹیفائڈ فوڈ کی ریچ آؤٹ بڑھا دیں. جب انڈسٹری کو ریچ آؤٹ بڑھانی پڑے گی, ڈیمانڈ بڑھے گی تو انڈسٹری آبویسلی انفورسمنٹ بھی زیادہ مطلب فراخ دلی کے ساتھ کرنا چاہے گی. کیونکہ جس طرح ابھی کی جو صورتحال ہے, جو اسٹینڈرڈس میں کچھ ایڈ کر دوں کیونکہ ہم نے ہی 4 سال پہلے ایز اے سائنٹیفک پینل ممبر جو ہے ریوائز کیے تھے پنجاب میں بھی وٹامن اے کے اسٹینڈرڈ. تب بھی وٹامن ڈی کی بات بہت ہوئی تھی اور اب تو بہت زیادہ پش آ رہا ہے اوپر سے. تو میرا خیال ہے کہ بہت جلدی وٹامن ڈی کے اسٹینڈرڈ بھی سر ریوائز ہمیں واقعی کرنے پڑیں گے اور ہوں گے بھی. ٹھیک. خالد صاحب فوڈ سسٹم جو سمٹ ہو رہا ہے 2021 کا, اس کے اوپر گورنمنٹ کا اور آپ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر, گین بھی اس کے اوپر لیڈ کر رہے ہیں اصل میں سمٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے مختلف 4 ایکشن ٹریکس ہیں اور جو منسٹری آف ہیلتھ کا جو مین رول ہے وہ بیسیکلی اس بات پہ فوکس کرتا ہے کہ ہم نے ایک تو نیوٹریشس فوڈ کی اویلیبلٹی بڑھانی ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو فوڈ کی کوالٹی اینڈ کوالٹی ایشورنس اینڈ کوالٹی کنٹرول ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ عوام کے اندر بھی ڈیمانڈ جنریٹ کرنی ہے کہ جی انہوں نے نیوٹریشس فوڈ لینا ہے. اور اسی سلسلے میں یہ 2 ایکشن ٹریکس ہیں 1 اور 2, اس میں منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ کولیبریٹ کر رہی ہے. اوور آل جو ہے منسٹری آف فوڈ سیکورٹی جو ہے وہ فوڈ سمٹ کے سلسلے میں پاکستان میں جو ہے کنوینرشپ ہے ان کے پاس. گین WFP, FAO اور WHO جو ہے نا وہ اس میں کولیبریٹ کر رہے ہیں. ٹائم اگرچہ اس میں بہت تھوڑا رہ گیا ہے لیکن انفارچونیٹلی کووڈ کی وجہ سے اور پاکستان میں جو کچھ ایشوز آئے ہیں ہم اس کی اس طرح تیاری نہیں کر پائے, لیکن اب اگلے 2 مہینے ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں. جو مین فوکس ہے نا وہ ہے انوویٹیو اپروچز بنانا, ایسی اپروچز بنانا جس میں نہ صرف یہ کہ ہم فوڈ کی نیوٹریشس ویلیو کو بڑھا سکیں بلکہ اس کو پریزرو بھی کر سکیں, اس کو سسٹین بھی کر سکیں. جس طرح ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ چونکہ وہ پیریشیبل آئٹمز ہوتی ہیں 2-4 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی اور وہ ضائع ہو جاتی ہیں, ایک مہنگی ہوتی ہیں پھر ضائع ہو جاتی ہیں, تو ہم نے ان کی پروسیسنگ کی چیزوں کو بھی بہتر کرنا ہے, اپنی انڈسٹری کو وہاں تک لے کے آنا ہے کہ یہ جو نیوٹریشس فوڈ ہے یا نیوٹرینٹ رچ فوڈ ہے یہ پاکستانی عوام تک سستا بھی پہنچے اور مستقل بھی پہنچے. ڈاکٹر ماہر صاحب میں اس میں بالکل فوڈ سسٹم میں بالکل میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں جی کہ جس طرح بھائی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جی وہ سپلائی چین کا ہے. ہماری جتنی بھی خوراک ہے چاہے وہ پیرشیبل ہے اور ایون نان پیرشیبل ہے ان کی ویلیو چین بہت, ویلیو چین کیا ہے ہارویسٹنگ سے لے کے کنزمپشن تک فوڈ کا پہنچنا جو ہے نا, اب پلیٹ فارم سے لے کے فوک تک پہنچنے کو ہم ویلیو چین کہتے ہیں. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ پیرشیبل دودھ تو پہلے نہیں پہنچ پاتا, گوشت تو پہلے نہیں صحیح طرح پہنچ پاتا, فروٹس اینڈ ویجیٹیبل میں 40% سے زیادہ کے لاسز ہیں ہمارے پہنچنے تک, دودھ میں ہمارے 50% کے قریب لاسز ہیں جو صاف دودھ پہنچنے کے ہیں. تو یہ جو لاسز ہیں ان کی فگر بہت ہائی ہے. فوڈ سسٹم کیا ہے, فوڈ سسٹم یہ ہے کہ سارے سسٹم کو آپ نے اتنا ویٹلائز کرنا ہے کہ جو فوڈ ہے وہ منیمم لاس کرے, وہاں تک پہنچتے نیوٹریئنٹ بھی کم لاس ہوں. ہیوج 40 to 50% لاسز ہیں. یس, پاکستان کے اندر بھی لاسز ہیں کیونکہ جہاں فوڈ پیدا ہوتی ہے وہاں گلوبلی بھی 25 سے 30% ہوتی ہیں, پاکستان میں بہت زیادہ. پاکستان میں چونکہ لاجسٹک پرابلم ٹرانسپورٹ کا دیکھیں نا کہ گدھا گاڑیوں کے اوپر دیر و چترال میں جو ہے فوڈ سپلائی ہوتی ہے. تو جو فوڈ سسٹم سمٹ ہے اس سلسلے میں پرٹیکولرلی جس طرح انہوں نے بتایا کچھ ادارے کام کر رہے ہیں, اس طرح ہمارے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز بھی ہے. ہماری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ
آباد 24 جون کو ہوسٹ کرنے جا رہی ہے ایک پالیسی لیول ڈائیلاگ ود دا ہیلپ آف گین. اس میں فیض رسول صاحب ہمارے اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور یہ ہماری 24 کو ہم نے پلان کیا فیصل آباد کے اندر, اور پھر ہم اس کو آگے بھی ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں مختلف انسٹیٹیوشنس کے اندر فیوچر میں. خواجہ صاحب, کنکلوڈنگ any recommendation or comment or how would you conclude it? دیکھیں فوڈ فورٹیفیکیشن جو ہے نا وہ گلوبلی ایک کاسٹ افیکٹو اکنامک اور سمپل وے گردانا جاتا ہے نیوٹریشس فوڈ کی اویلیبلٹی جو ہے اپنے ولنریبل پاپولیشن تک بڑھانے کے لیے, خاص طور پر بچوں کے لیے اور ماؤں کے لیے. آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ آٹے سے کیا فرق پڑے گا. صاف ذرا جب ہمارے یہاں پہ تو فرام دی ویری بگننگ جو ہے نا, جیسے ہی کمپلیمنٹری فیڈنگ شروع ہوتی ہے تو وہ روٹی سے ہی بنتی ہے. کوئی چوری بنا رہا ہے, کوئی روٹی کے اندر کوئی کھچڑی بنا رہا ہے, کوئی آٹے کے اندر دلیا ڈال کے کر رہا ہے. تو یہ اویلیبلٹی فرام دی ویری بگننگ ٹل دی لاسٹ ڈے آف یور لائف جو ہے نا, یہ چیزیں ضروری ہیں, ہم نے کرنا ہے. 3 اسٹیپل فوڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کے اسٹینڈرڈز انشاءاللہ ہم نے ریوائز کرنے ہیں, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ صرف ہم ان 3 اسٹیپل فوڈ تک ہی نہ رہیں. ہم اور بھی جو دنیا میں ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس, چینی کی ہے, چینی کی فورٹیفیکیشن ہوتی ہے, دودھ کی فورٹیفیکیشن ہوتی ہے, مختلف جو بسکٹس ہیں ان کی فورٹیفیکیشن ہوتی ہے, سیریلس کی فورٹیفیکیشن. پوری دنیا میں کوئی ایسی کھانے کی پروڈکٹ نہیں ہے جس کی وہ فورٹیفیکیشن نہ کرتے ہوں, اور اس طرف جانے کا ارادہ ہے ہمارا بھی انشاءاللہ پروگرام یہی ہے. کمپلسری کی طرف بھی ڈیفینیٹلی بیسک اسٹیپل آئٹم جب کمپلسری ہو جائیں گے نا, تو پھر جو چیزیں ان سے بائی پروڈکٹس بنیں گی یا فنش پروڈکٹ بنیں گی وہ آٹومیٹیکلی وہ فورٹیفائڈ ہوں گی. ڈاکٹر صاحب, کیا ہم بھی ہر ڈبل روٹی میک شیور ہوگی کہ اس کے اندر کچھ جو ہے مائکرو نیوٹرینٹ؟ جی, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسٹیپل کے بعد اگر ہم ویلیو ایڈڈ, ان کو کہتے ہیں ہم, جو ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ بنتی ہیں ان سے, جس طرح ملک کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دودھ میں تو بھی ہم بالکل نہیں ہیں اس طرح آ رہے ہیں, یہ خوشی کی بات ہوگی اگر اس میں ہو جائے. لیکن میں جس طرح غیر صاحب نے ایک بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, وہ آبادی کی, میں اس بات کا قائل ہوں پازیٹیو وائب کے تحت کہ پاکستان کی آبادی بے شک اگر ڈبل بھی ہو گئی ہے, اب ضرورت اس سمجھ کی ہے پازیٹیوٹی ڈھونڈ لیتے ہیں. بالکل پازیٹیوٹی سر اس میں یہ ہے کہ اس آبادی کی 5ویں پہ آ گئے ہیں, اس پازیٹیو یہ ہے کہ پروڈکٹیوٹی اس کی اگر ہم بڑھا دیں گے نا تو ہم دنیا میں سب سے آگے لیڈ کریں گے ہمارے پاس. اور وہ پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھے گی؟ وہ بڑھے گی اگر ہم سٹنٹڈ گروتھ نہیں ہوگی, اگر نیوٹریشیس پہلے 2 سال کے اندر کی جو ونڈو ہے اس میں ہی بچے کو نیوٹریشن مل جائے گی اور ماں کو, تو وہ اسی طرح ملے گی اس اکنامیکل وے سے ہی ہر بندے کی ریچ آؤٹ میں پہنچانے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فورٹیفیکیشن ایک بیسٹ اسٹریٹجی ہے, اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے, اور اب نظر آ رہا ہے کہ فیوچر میں اس کے اوپر اگریسو کام ہونے جا رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ادارے جس طرح گین ہے, NFA ہے, اور ہمارے اکیڈمک انسٹیٹیوشنس ہیں, ان کے ساتھ اگر ہارمونائزڈ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہم اچیو کر لیں گے 2030 تک اپنے ٹارگیٹ سارے. ڈاکٹر محمد عمیر ارشد اور ڈاکٹر خواجہ مسعود احمد صاحب کا بہت بہت شکریہ سر, آپ لوگوں نے وقت دیا. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ڈسکشن, خاص طور پہ یہ چیز کہ بہت سے لوگ کووڈ کے بعد تو لوگوں کی پہنچ میں ہے ہی نہیں نیوٹریشیس فوڈ, وہ فوڈ جو آپ کے بچوں کو خاص طور پہ اور آپ کی گھر کے خواتین اور آپ کو چاہیے, وہ ان تک ایکسیس نہیں ہے. اگر ایکسیس نہیں ہے تو دوسرا جو ہمارے ایکسپرٹس نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ تمام چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں آپ کے گھر کے عام استعمال کے اندر, جو فورٹیفیکیشن کی صورت میں. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں جا کر کہ آپ کو صرف فورٹیفائڈ ہی فوڈ لیں وہاں سے جہاں پہ اویلیبل ہے. گو کہ ابھی بہت سی جگہوں پہ یہ کمپلسری نہیں ہوا, اگر کمپلسری جب تک ہو جاتا ہے آپ کی طرف سے کتنی ڈیمانڈ آتی ہے. یہ تھی ہمارا ایکسپرٹ اوپینین آج کی اس ڈسکشن کا. ایک نئے نیوٹریشن ٹاک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.